अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है, मगर उससे पहले ज़िक्र करूँगा कि यहाँ जो 6 रियासतों में टोर्नाडो हरिकेन टाइप जो तूफ़ान आया खौफनाक, ये साउथ वेस्ट की रियासतें कही जा सकती हैं, जिसमें कंटकी, अलबामा वगैरह शामिल हैं। और कंटकी में बहुत खौफनाक हादसा हुआ है कि 100 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक ही इलाके में मर गए हैं। एक फैक्ट्री में जो कैंडल बनाया करती थी, उसमें कुछ 60-70 के करीब मज़दूर हैं जो बेचारे अपने बच्चों की रोटी के लिए काम कर रहे थे और उसका शिकार हो गए। तितर बितर निज़ाम हो गया है, लाखों लोग बग़ैर बिजली के हैं। और ये आफात अब बड़ी तेज़ी से दुनिया में इन्वायरमेंटल जो चेंज है उसके हवाले से, और फिर पाकिस्तान में जो मैं रोज़ देख रहा हूँ कि दुनिया के जो 20 वर्स्ट इन्वायरमेंटल हवाले से जो शहर हैं, उनमें साउथ एशिया के तकरीबन 15 शहर जो मैं देख रहा हूँ वो शामिल हैं। उसमें हमारा लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और भावलपुर से लेकर, मगर कोई हमारे यहाँ इंतज़ामी जब मैनेजमेंट टूट जाए और सियासी और समाजी इंतशार हो, इक़्तिदार की दौड़ें लगी हों और बालादस्ती प्रिवेल करती हो, कि उसकी ख्वाहिश प्रिवेल करती हो, तो फिर सब कुछ ऐसी होगा। मेरे पास बहुत सारे मौजू हैं कि अभी कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कमेंट्स दिए हैं कि रियल इस्टेट वालों ने शायद कोई पटिशन दायर की है कि जी रियासती इदारे सारा बिज़नेस कर रहे हैं रियल इस्टेट का। फिर उसी हवाले से अभी PIA की एक ख़बर आई है कि वो जो बद इंतज़ामी से लेकर बेहिसी की जो अजीम मिसाल कायम की है, यकीन ही नहीं आता। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। फिर ये रियासत मदीना इन्वर्टेड कामाज़ में जो वर्चुअल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने जाने से इनकार किया, मसूद खान साहब की यहाँ दोबारा तैनाती एज एम्बेसडर, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिपरकशंस और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो हालात वेस्टर्न वर्ल्ड में और पाकिस्तान के हवाले से हो रहे हैं। सऊदी अरब में जो कॉन्सर्ट हुआ और वहाँ तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी, दर्जनों मौजू आते हैं, मगर कोशिश करूँगा कि छोटा वीडियो हो ताकि लोग देख भी सकें। अपनी कोशिश करता हूँ, आप यकीन करें मैं दुखी दिल से और दर्दमंदी से ये सब कुछ कहता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि दुनिया की आज जो तरक्की है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसे सिर्फ कॉपी करना है हमने। हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रवायात, अपनी इक़दार, अपनी अखलाकियात की रोशनी में उन सब को फॉलो कर सकते हैं, अपने समाज के माहौल में ढाल कर, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, एक मुनज़्ज़म रियासत बन सकते हैं। मगर इसे कुछ लोग गलत समझते हैं, कुछ कहते हैं कि जी मैं बड़ा बेटर बोलता हूँ। हो सकता है मैं बेटर बोलता हूँ, मगर मेरी नीयत बहुत नेक है, खुलूस से है कि शायद मैं अपने लोगों को कुछ समझा सकूं। तो बहरहाल जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोशिश करें वो कर लें, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। ओनली हैव टू पुश इट द रेड बटन, द सब्सक्रिप्शन उस पर लिखा हुआ है। तो एनीवे, पहला मौजू है कि जनाब अभी मैंने ख़बर देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मनल्ला की सरबराही में कोई एक बेंच है जो रियल इस्टेट के लोग जो वहाँ गए हैं कि जी रियासती इदारे सब रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अदालत ने कहा, और रियासती इदारे ये काम नहीं करते। रियासती इदारे तो बहुत कुछ नहीं करते, मगर हमारे यहाँ वो कुछ कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर गौर से देखें, मैं गुज़िश्ता 15 से 18 साल से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी अशराफिया है जिसने पैसे बनाए हुए हैं अच्छे बुरे सब, वो एक ही काम करते हैं, प्लाट ख़रीद रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं, प्लाट ख़रीद रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं। और फिर कराची में जो कीमतें जिस तेज़ी से गुज़िश्ता 5-6 साल में ऊपर गई, वो अब सामने आ गया कि चाइनीज़ दबा के उस बड़े पैमाने पर ख़रीद रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है, वहाँ का जो गवादर का माहौल है, उसमें मुमकिन नहीं लगता कि गवादर को इतना एक्टिवेट किया जा सके, तो कराची को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वहाँ की पोर्ट कासिम को और जो कराची पोर्ट है उसको। तो ये सब पहले से था। मुझे एक साहब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन बहुत पहले बता चुके थे कि सब कुछ कराची से ही होना है, और जो CPEC के जो बहुत सारे रास्ते हैं वो कराची के हवाले से ही बन रहे हैं। तो अब ये नोट करें ना कि नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1 महीने के गवादर के 1 महीने के तकरीबन आलमोस्ट धरने के बाद उनकी बातों का, उनके मुतालबात का नोटिस लिया और कहा कि जी मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात करूँगा कि जो गैर कानूनी ट्रालर मछलियाँ पकड़ रहे हैं उन्हें रोका जाए, और दूसरे मौजूआत पर 1 महीना लगाया।
جبکہ ان کے سب جائز مطالبات تھے. دیکھیں میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیکنگ کے اوپر انہوں نے شور مچایا کہ جی 5 دفعہ دن میں تلاشی ہوتی ہے، اگر ہیومن انٹیلیجنس پراپر ہو اور ایجنسی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اگر وہ پراپر کام کر رہی ہوں تو لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں جس ملک میں رہتا ہوں یہ لاسٹ 20 ایئر میں بہت خوفناک مراحل سے گزرا ہے 9/11 کے بعد، اسپیشلی جو کمیونٹیز ہیں جو ایشیا سے اور عرب ملکوں سے تعلق رکھتی تھیں کہ سارے آپ کو معلوم ہے نا. مجھے ایک FBI کے ایجنٹ نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی مسلمان کیوں زیادہ نگاہوں میں ہے، تو اس نے کہا کیوں کہ یہ جو 9/11 کے ملزمان تھے مجرمان تھے یہ کیا میکسیکو سے آئے تھے یا لاٹن امریکہ سے کہیں سے آئے تھے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں مگر کبھی کسی کو روکا نہیں، کسی کے گھر کا دروازہ وداؤٹ اینی ریزن ناک نہیں کیا، کسی کا پیچھا نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس کی موومنٹ کہاں ہے، کون کہاں جا رہا ہے. گوادر کتنا بڑا شہر ہے، آپ کا حق ہے، سیکورٹی کے تقاضے ہیں کہ آپ معلومات رکھیں. مگر چیک پوسٹ پہ روکنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو، آپ نمبر 1 ایجنسی بھی قرار دیتے ہیں خود کو اور بہت عوام کی ایک بڑی تعداد بھی یقین رکھتی ہے اس بات پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ چیک پوسٹ بنانے کی چوک چوک پہ ضرورت پڑتی ہے اور زمین کے بیٹوں سے بیٹیوں سے پوچھا جائے کہ تم پاکستانی ہو یا نہیں ہو. تو بہرحال دیکھیں اصل ایشو ہے مس مینجمنٹ کا. اب مس مینجمنٹ دیکھیں جو آج واقعہ ہوا ہے PIA کا کہ کوئی فلائٹ 301 جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی 168 پیسنجرز کو لے کر. اڑنے کے فوراً بعد اس میں خوفناک آوازیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، شیک کرنے لگا جہاز بڑے پیمانے پہ، اوپر نیچے ہوا. 20 منٹ کے بعد اتار لیا گیا. پھر اسی خراب جہاز کو 2 بار مزید اڑانے کی کوشش کی گئی اور ناکام ہو گئے. اور مسافر شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بچے چلا رہے ہیں خوف سے، دہشت سے، وحشت سے، مگر وہ ٹرائی کرتے رہے اسے اڑانے کی. اب تصور کر سکتا ہے کوئی آج کی مہذب دنیا میں اس واقعے کو جتنا سوچیں حیرانی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ مطلب انہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاز کتنی نازک، جتنا محفوظ ترین دنیا میں سفر ہے اتنا ہی یہ نازک ترین سفر بھی قرار دیا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی، ایک انتہائی معمولی سی لرزش اور غلطی اور کوئی بھی ایشو جو ہے سینکڑوں جانوں کو لے سکتا ہے. مگر انہوں نے 3 بار اس کو اڑانے کی کوشش کی اور پھر 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک مسافروں کو بغیر ایئر کنڈیشن کے اس ڈبے میں بند رکھا جس میں سانس لینے کے لیے بھی مشکلات تھیں. اور پھر بڑی مشکلوں سے مسافروں کو جانے دیا. کچھ مسافر رہ گئے، پھر اس جہاز کو لے کے گئے جو کلمے پڑھتے، آیات پڑھتے اور گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے پہنچے اور پھر ان کا سامان بھی نہیں پہنچا. مطلب بد انتظامی کا اس سے بڑا کوئی واقعات کہیں آپ نے سنا ہو تو پلیز مجھ سے بھی شیئر کیجیے گا. کتنی معمولی سی بات کی جگہ جہاز خراب ہوتے ہیں، بہت اکثر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوتے ہیں، مگر رائٹ اوے فلائٹ کینسل کر دی جاتی ہے، ان کا متبادل دیا جاتا ہے، الٹرنیٹ لاتے ہیں یا گھر بھیج دیتے ہیں، ہوٹلیں بھی دیتے ہیں، بعض اوقات تو نہیں بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ دیکھنے میں آیا کہ دیکھیں ہم انتظامی طور پہ ناکام ہو گئے ہیں، ریاستی ادارے کام کرنا چھوڑ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا تھا. اب میں آتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیموکریسی جو چارٹر وہ ورچوئل ڈیموکریسی کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے انکار کر دیا چائنا کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری معلومات ہیں فارن پالیسی کے اینگل سے چائنا کو جتنا میں جانتا ہوں وہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتا کہ تم یہ کرو گے اور تم یہ نہیں کرو گے. اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ ان پہ قائم رہتا ہے، اس سے 1 انچ نہیں ہٹتا. خان صاحب نے غصے میں کہ بائیڈن نے 1 سال میں ان کو کال نہیں کیا اور یہ ڈیموکریٹ پہلے بھی پاکستان کی ڈیموکریسی پہ شک کرتے رہے ہیں. اور اس دفعہ تو بہت واضح ہے نا، امریکن میڈیا سے لے کے ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا، انٹلیکچوئل سب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک اسٹوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے بدلے کے طور پہ یہ نہیں دیکھا کہ دیکھیں ہماری ساری اکانومی بیس کرتی ہے امریکہ پہ، آپ مانیں آپ نہ مانیں، ویسٹرن ورلڈ پہ ہماری امپورٹ، ہماری میجر ایکسپورٹ، اور پھر جو یونائٹڈ نیشن کے جتنے پروگرام ہیں، یو ایس ایڈ ہو، یونیسیف ہو اور
جہاں تک چلے جائیے ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جتنے ہیں وہ کنٹرول بائی ویسٹرن ورلڈ ہیں اور امریکہ ہے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا ایشیائی ترقیاتی بینک ہو. پھر جو ملک ہماری مدد کرتے ہیں وہ بھی انہی کے زیر اثر ہیں، وہ UAE ہو، وہ سعودی عرب ہو. کہ سعودی عرب تو اپنے شہری اور انسانی آزادیوں کو عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، کانسرٹ ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت پہ ہماری پابندی لگا دی کہ یہ بدعتیں پھیلاتے ہیں. حالانکہ انہی کے فرقے سے آلموسٹ تقریباً جو مجھے میری معلومات تعلق رکھتے ہیں، مگر انہوں نے ان کا داخلہ بند کر دیا. اور یہ سب سعودی عرب کے پروردہ ہیں. آپ نوٹ کریں پورے سوشل میڈیا پہ شور ہے کہ کسی ایک کی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہے، مولانا طاہر اشرفی سے لے کر جہاں تک چلے جائیے کہ کوئی بول سکے کہ کیا ہو رہا ہے. نقاب حجاب بھی غائب ہو گئے، شراب خانے بھی کھل گئے، گانے ڈانس بھی آ گئے، ڈرائیونگ بھی، مطلب جو بھی آزادیاں جو حق تھا خواتین کی وہاں کا یا شہریوں کو. دیکھیں یہ میں نے طے کرنا ہے کہ میں نے شراب پینی ہے نہیں پینی ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ حرام ہے یا وہ مکروہ ہے یا اس کا گناہ کتنا ہے، یہ سب مجھے طے کرنے دیں. یا UAE میں پہلے سے نہیں ہے، اور جو اسلامی ملک ٹرکی ہے جو ٹورزم کا اتنا بڑا ہب ہے کہ ہاں وہ شراب نہیں ملتی، کیا چیز نہیں ہے وہاں. کاش عام پاکستانیوں کو یہ بتایا جا سکے. مگر جب ہمارا مدینہ کا وزیر اعظم ڈاکٹر اکرم، کیا نام ہے اس کا، رحمۃ العالمین اتھارٹی کا جو انہوں نے بنایا ہے، مجھے تو نام بھی اس کا یاد نہیں آ رہا، ڈاکٹر اکرم سم تھنگ کوئی نام ہے، ڈاکٹر اعجاز اکرم میرے خیال میں، اس کو رحمۃ العالمین کا اتھارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، جس کے YouTube بھرے پڑے ہیں کہ وہ انگریزی میں کہنا چاہیے زید حامد ہے اور یا مقبول جان ہے، کہ وہی جہادی ذہن اور وہی مار ڈالو، ختم کر ڈالو ویسٹرن ورلڈ سے نفرت. اس کے YouTube پہ اٹھا کے دیکھیں، بندوقوں کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آپ ریاست مدینہ کو پڑھنے خراب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ کیسے تعلقات بنائے، یہودیوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، کیا کاروبار تھا، وہ کیسے معاملات کو لے کر آگے بڑھے. آپ کہیں تو سوچیں، خدا کے لیے سوچیں. آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تو کر ہی رہے ہیں. آپ کے بچے تو عیش کرتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، آپ تو 70 ابو ہو گئے ہوں گے تقریباً. آپ کی اپنی ٹوٹل کتنی لائف ہے، اللہ کرے آپ 200 سال جئیں، مگر آپ تو زندگی کی ساری خوشیاں، ساری بہاریں، ساری رنگینیاں دیکھ چکے ہیں نا. اب عام جو بڑھتی دنیا ہے وہ گلوبل ولیج جسے کہتے ہیں، اور مزید گلوبل ولیج ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ لوگوں کو ایک مخصوص جگہ پہ بند کر رہے ہیں. خدا کے لیے خان صاحب سوچیں، آپ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں پاکستان کو. پھر آپ کا اعتماد اور بار بار یہ کہنا کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے اور آپ کے یہاں کم ہے. آپ کبھی کہتے تھے کہ جناب 2017 میں جو مہنگائی تھی اس کے خلاف تھے، آپ آج کی مہنگائی کو سستی دکھاتے ہیں. اور پھر آپ کا اعتماد بھی یہ ظاہر کرتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہے. کہیں خاصا معجزے نہیں ہوتے. یہ مذہب بتا چکا ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا. اب آپ کو صرف محنت کرنی ہے اور دنیا داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اپنے مذہب لوگوں کا، انسانوں کا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نہیں پڑھتا ہوں. عام جو ریاستیں ہیں، جو معاشرے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لین دین سے، ایک دوسرے کی نرمی گفتار سے، وہ بات کیے وعدے سے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسے ہو رہا ہے. آپ ذرا نوٹ کریں کہ عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ ریل اسٹیٹ پہ یہ کاروبار، یہ ریاست کھڑی ہے. ہر طرف دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جدھر دیکھیے ریل اسٹیٹ کا شور ہے. جب یہ کھیت کھلیان ختم ہوتے جا رہے ہیں، لاہور کا اطراف دیکھ لیں، ملتان کا دیکھ لیں، مطلب کہیں چلے جائیں، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک. ابھی وہ پہاڑوں کا دن منایا جا رہا تھا تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہمیں، کیا خوبصورتی دی ہے. میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے، میں نے کولوراڈو بھی دیکھا ہے، میں نے نیو یارک اپ اسٹیٹ پورا دیکھا ہے کہ جو بلا شبہ جنت سے لگتے ہیں. مگر بخدا میں دل سے کہتا ہوں جو پاکستان کے شمالی علاقوں کی بیوٹی ہے وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی.
کاش ہم وہاں کمیوٹ سسٹم بنا سکیں، کاش وہاں امن لا سکیں، لوگوں میں ٹالرنس ضبط لا سکیں۔ یہاں پر لوگ بیچ پر بکنی پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، چڈی پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، اور میں نے حجاب میں بھی لوگوں کو گھومتے دیکھا ہے۔ یہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حجاب لگا کے کیوں آئے ہیں اور شلوار پہن کے کیوں آئے ہیں۔ تو صاحب ان چیزوں پہ غور کریں، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے زندگی میں آگے لے جا سکتی ہیں، کاروبار ہمارے آگے بڑھا سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں صرف ٹورزم پاکستان کو $100 ارب سے زیادہ دے سکتی ہے، مگر اس کی شرائط ہیں دنیا کی۔ رحمت العالمین اتھارٹیاں بنا کر، اور آپ کی گفتگو جو تقریر ہوتی ہے وہ مذہب سے شروع ہوتی ہے، مذہب پہ ختم ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو میسج جا رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں تو اچھی باتیں بتاتا ہوں، آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، مگر یہ سربراہ مملکت کا کام نہیں ہے، آپ مبلغ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں طارق جمیل جو تبلیغ کرتا ہے، عامر خان کو تبلیغ کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو جس طرح سے خراب کیا وہ پورا واقعہ میں نہیں دہرانا چاہتا، مگر وہ اب جا کر سعودی عرب میں تبلیغ نہیں کر سکتا، مگر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد جاتا ہے، لاہور یونیورسٹی جاتا ہے، تو ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں نے ابھی ویڈیو دیکھے، میں حیران رہ گیا ہوں۔ صاحب تصور کریں ذرا، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس قوم کو، ہم آگے کہاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مسعود خان صاحب پہ میں بتا دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ 3 نام جو مسعود خان صاحب امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ نامزد کیے گئے ہیں، کہ 3 نام بھیجے گئے کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو خان صاحب چن لیں، تو لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان 3 ناموں میں یہی سب سے بہتر نام تھا، باقی نام ہی عجیب سے تھے۔ تو کس خاموشی سے کام ہو رہا ہے؟ ایک آدمی جو 71 سال جس کی عمر ہے، جو بیجنگ میں پاکستان کا سفیر رہا، جو جینیوا میں، یونائٹڈ نیشن نیو یارک میں، اور پھر 5 سال صدر بھی رہ چکا کشمیر کا۔ کیا ہمارے یہاں خارجہ پالیسی میں اتنا کال پڑ چکا ہے، دماغ ختم ہو گئے کہ منیر اکرم کو لایا جاتا ہے 75-76 سال کی عمر میں، ان کی ریٹائرمنٹ کے 10 سال کے بعد آلموسٹ، اس کے بعد جو ہے ان کو بھی واپس لایا جاتا ہے، یہ ساری زندگی انجوائے کر سکے، جو کام کرنا تھا وہ کر چکے لوگ۔ امریکن پاکستانی بھی کہتے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں ہم یہاں لوگوں کو، یہاں کی فارن پالیسی کو۔ پھر جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر، مجھے ایک امریکن پاکستانی بتا رہے تھے جو بہت ہی امریکن پاکستانی پالیٹکس میں اور امریکن مین اسٹریم میڈیا سے لے کر مین اسٹریم پالیٹکس تک میں انوالو میں، کہہ رہے تھے کہ یہاں ہیومن رائٹس کی جو کانگریس میں کمیٹی ہے، زور بڑھتا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں لاپتہ ہیں افراد ہیں ان کے حوالے سے ہیرنگ کی جائے، اور پاکستان کے بارے میں سینکشنز کے بارے میں غور کیا جائے، اور کچھ ڈیموکریٹس ان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ خان صاحب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، آپ مدثر نارو کی والدہ سے ملیں، اس کے بیٹے سے ملیں، نہ ملیں، مگر دنیا سب دیکھ رہی ہے۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ بولنے پر بھی پابندی ہے۔ دیکھیں معید یوسف جیسے لوگ، سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو امریکہ سے، یورپ سے پاکستان کے سسٹم میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی اکثریت شہرت کی، نمود و نمائش کی بھوکی ہے۔ انہوں نے یہاں سے لرن کچھ نہیں کیا۔ معید یوسف اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاپتہ پاکستانی ہے یہ مختلف جگہوں پہ جا کے لڑے اور مارے گئے، اس لیے ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ وہی ورژن ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو گزشتہ 10 سال سے، مشرف کے بلکہ تو کہنا چاہیے دور سے یہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہر بات کا ایک ہی جواب ہے کہ جی وہ چلا گیا ہوگا۔ اور بھٹو نے اپنی کتاب میں بار بار ذکر میں نے بھی کیا ہے، درجنوں لوگ کر چکے ہیں کہ ان سے بھی کہہ دیا گیا تھا اس کے عطا اللہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل کے بھائی کے حوالے سے، جب غائب کیا گیا 50 سال پہلے، کہ کہہ دیں گے جی وہ افغانستان چلا گیا۔ تو یہ معید یوسف جو یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے پڑھے لکھے، آج وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ اپنے بالادستی کے لیے، اقتدار میں شرکت کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ان سارے مسائل کو غور سے دیکھیں۔ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ یا چائنا، کوئی بھی اپنی ریاست میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، انہیں پسند کوئی نہیں کرتا، اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں سب۔ تو کوشش کریں کہ ہم کسی طور پہ
کوئی مناسب فیصلے کر سکیں. ریاستی ادارے اگر درست نہیں ہوئے تو کسی کوئی آ جائے، نواز شریف آ جائے. میں مان نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا میسیج لے کر گئے. محترم ایاز صادق صاحب، میرے علم میں ہے کہ وہ یہ میسیج لے کے گئے ہیں کہ حضور جلدی سے ڈیل کر لیں ورنہ پیپلز پارٹی ڈیل کر لے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. آپ سب نے ڈیلیں ہی کرنی ہیں. یہ سیاستدان، یہ سول فوجی بیوروکریسی، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ خاندان بن چکے ہیں. یہ عدلیہ، یہ سب ایک خاندان ہیں. بڑے پولیس افسران. جب بیوروکریسی کہہ دیا، اگر آپ نے ملک کے بارے میں غور نہیں کیا تو بھگتنا پھر سب کو ہے. سب کے بچوں کو بھگتنا ہے. ہم اور آپ کی عمریں تو ہو چکی، مگر بچوں کے بارے میں غور کریں. کاش ہم اس پر عمل کر سکیں. اللہ حافظ.